बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त नए इलेक्शन के मुतालबे के इर्द गिर्द घूम रही है, और जो अफरा तफरी और कशीदगी है हमारी सियासत में, उसकी वजह नए इलेक्शन का मुतालबा है। लेकिन एक सवाल जो है उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि अगर नया इलेक्शन हो भी जाता है तो क्या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान ने IMF के साथ एक डील जो है उसकी मज़ीद उसको आगे बढ़ाते हुए पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए हैं, अपनी तरफ से रिलीफ का ऐलान किया। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि जो महंगाई है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इस सूरत हाल में एक सवाल पैदा हुआ है कि अगर इंडिया जो है वहाँ पर तेल सस्ता हो सकता है तो पाकिस्तान में तेल महंगा क्यों हो रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि हम तो रशिया के साथ डील कर रहे थे कि वहाँ से हम सस्ता तेल पाकिस्तान लेके आएंगे, तो जो मौजूदा हुकूमत है ये उस रशिया के साथ उस बातचीत को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही और रशिया से सस्ता तेल क्यों नहीं ले रही। तो ये एक अहम मामला है और इस पे भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मैशत है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें क्या फ़ैसले करने हैं। इसके लिए आज हमने एक ऐसे पैनल को दावत दिया जो कुछ दिन पहले भी हमारे साथ मौजूद था। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर ममलकत हैं पेट्रोलियम के। उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, साबिक वज़ीर तजारत हैं, IMF के साथ काम कर चुके हैं, और डॉक्टर कैसर बंगाली साहब मुल्क के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात हैं। बात कहाँ से शुरू करूँ मुसद्दिक मलिक साहब, जो उस वक्त जहाँ छोड़ी थी तो IMF को तो आप कायल नहीं कर सके और आपने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अब ज़रा ये बता दें साफ साफ पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में ले लें, अब आपने और क्या क्या महंगा करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आप बात कह रहे हैं वो ऐसे नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हम IMF को ये कायल कर चुके हैं। जो मैं आपके प्रोग्राम में कह कर गया था उस बात पे हमने IMF को कायल कर लिया। हमने IMF को इस बात पे कायल कर लिया कि ये जो 6 सिलेंडर्ड और 8 सिलेंडर्ड की गाड़ियां हैं जिनके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं, यानी अमीर को और गरीब को एक यकसा सब्सिडी दी जा रही है। हर बंदा जो गाड़ी चला रहा है उसको 30 से 50 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये एक गैर मौसर तरीका है। और जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, जिसके ऊपर माहिरीन ने भी कुछ तबसरे किए, मैंने आपको कहा कि हमने 3 मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़ जो हैं लाया अमल वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं, जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का जितना भी असर पड़ेगा या वो हुकूमत उठाएगी और या वो साहिब सरवत लोग उठाएंगे। और गरीब लोगों को बचाने के लिए एक प्रोग्राम मुरतब दिया जाएगा जिसमें हम आपको दिखा सकेंगे कि हर शख्स जो 30,000 तक कमाता है, 25 से 35,000 तक कमाता है, उसके ऊपर इस इजाफत का बोझ नहीं पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि वो लाया अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो 30 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है तो गरीब आदमी पे जो 30,000 तक कमा रहा है या 35,000 तक कमा रहा है, इसके अराउंड उसके ऊपर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर ज़ुबैर साहब सही फरमा रहे हैं। जो 30,000 50,000 तक कमा रहा है तो उसके पास तो बेचारे के पास मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, जाहिर है उस पर असर नहीं पड़ेगा। उस पर तो असर तब पड़ेगा जब वो किसी सवारी में बैठेगा। देखिए बात सुने, हमने उस दिन भी कहा था कि इसके नेमुल बदल होते हैं। IMF का जो होता है ना कंसर्न, उनके जो वजह वो होती है इख्तिलाफ, वो ये होती है कि आखिर जब आप एक सब्सिडी एकदम अचानक आपने देनी शुरू कर दी और आलमी मंडियों में ये तेल की कीमत बढ़ी है, कुछ किसी ने बढ़ाई नहीं है, तो आखिर उसका बोझ कौन उठाएगा। अगर हुकूमत के पास गुंजाइश है तो वो उठा ले, वरना आप वो पास ऑन करें टू द कंज्यूमर जो इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल वगैरह। अब बात यह है कि मैंने उस दिन भी आपको बताया कि हमारा बजट जो है वो इस वक्त मुल्क की तमाम जो पैदावार है, GDP का 23% अखराजात ये लोग ले रहे हैं, ये हुकूमत उड़ा रही है। सिर्फ वो वहाँ पर क्या ये जो अभी उन्होंने 30 रुपये बढ़ाया है, जो हमारी कंजम्पशन है टोटल पेट्रोलियम की वो तकरीबन 1 अरब लीटर है महीने की। इसके इधर उधर हो सकती है, वो शायद इनको ज़्यादा पता होगा। अगर आप 30 रुपये का 30 अरब रुपए का बोझ डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, अब लोगों की जिनकी कोई भी आमदन नहीं, उनके लिए 30 अरब रुपए बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन अगर ये 30 अरब अपने इतने बड़े अखराजात में जो खरबों खरबों रुपए के, उसमें से ये लोग कम कर लेते। क्या इन्होंने अपनी हुकूमत की, मैंने बताया तकरीबन 80,000 से लाख गाड़ियाँ हैं, वो कम की।
کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایئر کنڈیشنر نہیں استعمال کریں گے؟ کیا انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اپنے آپ کو اتنی دفعہ تنخواہیں بڑھائی ہیں وہ ہم کم کر دیتے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا جو ہم نے سیاسی، مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ 15% اخراج کم کریں، تو اس میں صرف یہ نہیں، آپ کی معیشت کے تمام مشکلات، میں یہ آپ کو ایک فائنینشیل پروگرامنگ، یہ ہمارا کام تھا، یہ IMF پہ تھا، میں دکھاؤں آپ کو، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا، آپ کا روپی مستحکم ہو جائے گا، بلکہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا، ریزرو بڑھ جائیں گی اور انفلیشن ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں بات سنیں، یہ صرف اس ایک قدم سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہونے لگا۔ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ اسٹیبلائزیشن کے ہیں، ورنہ تو پی ٹی آئی کی حکومت، جو میں نے بڑی تنقید کی ہے ان کی اس سائڈ پر یہ اسٹیبلائزیشن کے جو مسائل ہیں یہ الگ ہے، ان کی جو گروتھ کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ تو رش کرنے والے نمبرز ہیں، اور وہ تو اب حکومت میں نہیں ہے، وہ تو اس کو مینیپولیٹ نہیں کر رہے۔ تو ہم نے ذرا دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اتنی بڑی چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، یہ 2-4 روپے ادھر ادھر کرنے سے نہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر قیصر مغالی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اکنامک ریفارمز کون سی جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں، مصدق ملک صاحب کی عزت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ جو یہ بتا رہے ہیں کہ غریب پہ اثر نہیں پڑے گا، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ کوئی پریکٹیکل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایک پیٹرول کی پرائس چارج کریں اور دوسرے کو دوسری کریں۔ کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے میر صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ بند گلی میں پہنچ چکا ہے۔ اب یہ یہاں کہیں بڑھانا وہاں کہیں کم کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا، اس کو پورا ری اسٹرکچر کرنا ہے۔ جو ڈاکٹر زبیر کہہ رہے ہیں، یہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہم ذرا الفاظ اس دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ اب صرف ایکسپینڈیچر کٹ سے مینیج ہو سکتا ہے، لیکن جو اس وقت ہمیں زیادہ خطرہ ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے، اس لیے کہ ہمیں پھر IMF کے پاس جا کے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہے۔ روپے تو ہم چھاپ سکتے ہیں، ڈالر نہیں چھاپ سکتے۔ اور میں صرف 2 منٹ اور لوں گا۔ جتنا FBR کے ریونیوز بڑھتے ہیں اور بہت یہ اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں، یہ ساری زیادہ تر ریونیو جو ہے، بلک آف دا ریونیو انکریز امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس آن امپورٹ سے آتا ہے۔ تو جتنے آپ ریونیو جمع کرتے ہیں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، اتنا آپ کا بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹس بگڑتا ہے اور آپ کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو ایک ہمیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے ساتھ ساتھ امپورٹ کربس کی بہت ضرورت ہے۔ 24 ارب کے ڈالر کے ایکسپورٹ پہ 52 ارب ڈالر امپورٹ ہم نہیں کر سکتے۔ امپورٹس کٹ کرنی پڑے گی ایڈمنسٹریٹیولی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ پہلی بات تو میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 25-30 ہزار روپے کمانے تک جو لوگ ہیں ان میں سے 20% لوگ جو ہیں ان کے پاس اپنی پرسنل ٹرانسپورٹیشن ہے جو پیٹرول سے چلتی ہے۔ جو ڈیٹا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 17 سے 20% لوگ جو ہیں ان کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ پیچی ڈیٹا ہے، یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو اکٹھا ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹس کے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ رجسٹریشن ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اضافی ڈیٹا ہے، تو اس سے بھی نمبرز ہائی ہو سکتے ہیں، مگر یہ نمبرز سامنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دونوں میرے تو بڑے محترم دوست ہیں جو ہمیشہ بڑا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہمارا بھی، ہر حکومت کا۔ تو دیکھیے، جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو صرف تیل کی وجہ سے غریب پہ بوجھ نہیں پڑتا ہے، تیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکشن فنکشنز ہوتے ہیں ان سب کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور اس اضافی بوجھ کی وجہ سے غریب آدمی، جس کو آپ حقیقتاً غریب سمجھتے ہیں، اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ غریب کس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کا جو انالیسس کیا ہے اس میں سے ہر 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں پاکستان میں، یہ پچھلے 4-5 سال کی کارکردگی ہے کہ ہر 6 میں سے 4 خاندان تقریباً 35-37 ہزار روپے سے کم کما رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، جی یہ 4 سال کی کارکردگی ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی بہترین ہے، کہ ہر 6 خاندان جو ہیں پاکستان کے
ان میں سے 4 خاندان اوسطاً تقریباً 35 سے 37 ہزار روپے جو ہائیسٹ 4 ہیں وہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے ان کا بوجھ اٹھانا ہے نا, جو اس سے اوپر لوگ ہیں وہ بھی صاحب ثروت تو نہیں. آپ نے اٹھایا ان کا بوجھ؟ جی اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ نے آٹا مہنگا کیا تو وہ تو انہی پہ بوجھ آیا. جی میں بالکل اسی کے لیے تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ جو گزارشات رکھ رہا ہوں وہ اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف تیل نہیں ہے طریقہ کار ان کو ریلیف دینے کا, تیل کی قیمت بڑھنے سے. غریب کو جو فوڈ سبسڈی دینے کا بھی طریقہ کار ہے وہ امپلیمنٹ تقریباً ہو چکا ہے, اس کو اب ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. یعنی کس طریقے سے ہم صرف غریب کے لیے ٹارگٹڈ اناج جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ, اور تقریباً 25-30 ہزار اضافی سٹور ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہیں, ان کے اوپر کیسے ہم وہ تھیلے پہنچا سکتے ہیں. بجلی کی بھی تقریباً وہی صورتحال ہے جو پیٹرول کی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ہم نے پہلے بھی کافی ٹارگٹڈ سبسڈی دی ہے, مگر اس کو ہم زیادہ ٹارگٹ کرنے لگے ہیں اور غریب کو اس میں بھی دوبارہ بچائیں گے. اور صرف جو صاحب کچھ حکومت بوجھ اٹھائے گی, اس میں بھی حکومت بوجھ اٹھا رہی ہے پیٹرول میں, اور کچھ صاحب ثروت لوگ بوجھ اٹھائیں گے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو بات کی, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں توازن جو ہماری بیرونی تجارت کا ہوتا ہے, یہ 2018 میں 27 ارب کا تھا ڈالر کا, اب ہو گیا ہے یہ تقریباً 35.5 ارب ڈالر کا فرق جو ہے. ہم نے اس میں کیا کیا ہے, جیسا کہ بنگالی صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ہم نے پہلے تو امپورٹ کو کرب کیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ جو بھی چیزیں غیر ضروری تھیں, جو آسائش کی چیزیں تھیں, ان کی امپورٹ بند کر دی ہے. تو ایسا نہیں کہ امپورٹ بند نہیں کی. دوسرے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں اس میں انڈسٹری ہمیشہ نیچے ہوتی ہے. گیس کی فراہمی مثلاً ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گیس کی فراہمی میں دوسرے درجے پہ یا تیسرے درجے پہ انڈسٹری رکھو, دوسرے پہ ایکسپورٹ رکھ لو, تیسرے پہ یا دوسرے پہ لوکل انڈسٹری رکھ لو. ہمارا نقطہ نظر اب یہ ہے کہ جب آپ لوکل انڈسٹری کو گیس نہیں دیتے یا توانائی نہیں دیتے تو آپ امپورٹ بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ جب ان کے پاس گیس نہیں تو وہ لوکلی نہیں بنے گا تو باہر سے آئے گا. اگر آپ باہر پابندی لگائیں گے تو اسمگل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو ادھر بھی آپ کو ایفیشینٹ انرجی کی ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی. تو ہماری انرجی پالیسی جو ہم لا رہے ہیں اس میں ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مثلاً میں گیا چیمبر آف کامرس کے پاس, اور 3-5 دن کی تغدو کے بعد ہم نے اضافی تقریباً 40 MMCFD گیس جو ہے وہ وہاں پہ ڈالی سائٹ کے علاقے میں جہاں پہ انڈسٹری بند تھی, اس وجہ سے کہ وہاں پہ گیس نہیں آ رہی تھی, لوگوں کو بھی ضرورت تھی, انڈسٹری کو بھی. لیکن ایس ایم منیر صاحب ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں کراچی کے, انہوں نے اپنی فیکٹری بند کر دی اور جگہ بھی بیچ دیا. جی ڈاکٹر زبیر صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اور آپ کے انالیسز میں یہ حکومت جو ہے یہ بتائے گی تو نہیں, لیکن یہ IMF کے ساتھ کیا طے کیا اور یہ کیا کیا چیز مہنگی کرنے والے؟ دیکھیں میں ان چیزوں پر پیشن گوئی نہیں کرتا. دیکھیں حامد, جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی پھر آپ بات کریں گے. میں آپ کو ان کے جو طریقہ کار ہے, ان کا جو حربہ ہے, میں اس کی بات کروں کہ یہ اکنامکس کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک لگژری امپورٹس کے اوپر پابندی لگائی ہے مکمل, ٹھیک ہے نا, اسی طرح پچھلی حکومت نے بھی کی تھی, لیکن اس سے کرنٹ اکاؤنٹ تو نہیں آپ کا بہتر ہوا. یہ دنیا میں کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہوتا. میکرو اکنامکس کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اندرونی ملک کے جتنے بھی اخراجات ہیں آپ نے ان کو کم کرنا ہے. آپ ہمارے اخراجات تو یہ لوگ نہیں کم کر سکتے, لیکن یہ لوگ اپنے کر سکتے ہیں. جب تک یہ بجٹ ڈیفیسٹ کو یہ لوگ ایکسپینڈیچر کٹس اور ان اے بگ وے بڑے طریقے سے کم نہیں کریں گے تو یہ ایک چیز کو, یہ پہلے بھی کسی نے کہا تھا ایک اکانومی سے کہ جناب پنیر چیز کے اوپر پابندی لگا دو. معاملے یار یہ اکنامکس نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. یہ جہالت ہے, میں کہوں گا جہالت, خدا کی قسم میں کہوں یہ جہالت ہے. یہ اس طریقے سے اکنامک پالیسی نہیں چلتی. یہ آپ نے میکرو اکنامک پالیسی میکنگ کیا, ان کو کہیں ہم سبق دے دیتے ہیں, سمجھائیں. مجھے تو اب آپ کی جاہل والے اس کے بعد تو سبق لینا ہی ہوگا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو قوم اور ملک کے سامنے اصلی میری جو سمجھ ہے اکنامکس کی, میں اس کے مطابق بات کروں گا. میں وہی بات کر رہا ہوں. بجلی کی بات کرتے ہیں جو وہاں پر بھی اخراجات بڑھ رہے ہیں, لیکن میں بتاؤں بجلی میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر تقریباً 20% لاسز ہیں. اگر دیکھیں گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان لاسز کو کم کرے,
بجائے اس کے کہ جو ان لاسز کا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پر ڈالے. سمجھے نا, یہ وہاں پر ہمیں کمی دکھائے, میں بالکل ان کی تعریف کروں گا جو بھی کرے حکومت. میں کہتا ہوں ہمیں وہ کام دکھائیں جو حکومت کے کرنے کے ہیں. قیمت بڑھانا جو ہے یہ تو بوجھ ہے صرف اوروں پر ڈالنے کا. لگژری آئٹمز پہ جو پابندی لگائی ہے اس کا فائدہ کسٹمز والوں کو ہو گیا. وہ جو بیچارے ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں وہ چاکلیٹ ان کی نکال کے کھا جاتے ہیں. تو چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ کریں. دیکھیں بات سنیں, اگر ان کو دیکھیں خیال ہوتا نا, ابھی انہیں بات کی کہ ہم پیٹرول میں جو موٹر سائیکل والا ہے اس کو بچائیں گے. میں نے کہا ڈیزل جو ہے یہ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے, اس میں ٹرانسپورٹ میں بسوں میں کون چڑھتے ہیں؟ جو لوگ غریب ہوتے ہیں ریلیٹیولی اسپیکنگ, جو ہم سے کم. ڈیزل استعمال ہوتا ہے زراعت میں, ٹریکٹر والا استعمال کرتا ہے, پانی کے پمپ والا استعمال کرتا ہے, انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ڈیزل کے اوپر تو قیمت بڑھاتے ہی نہ, ہاں بالکل نہ بڑھاتے اگر آپ نے بچانا تھا. آج کل ڈیزل کی کاریں کوئی امیر آدمی نہیں استعمال کرتا. اچھا لیکن یہ ڈالر تو کم ہوا نا, اور اسٹاک یار یہ تو دو دن کی بات ہے. ایک انگریزی کی مثال میں آپ کو بتا دوں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ابابیل کے آنے سے بہار نہیں آ جاتی, ذرا انتظار کریں آپ دیکھیں لیکن ہاتھی بھوس کی طرح اڑ جاتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں ایک ابابیل کے آنے سے ون فالو ڈز ناٹ میک سمر. ڈاکٹر کیسر مغالی صاحب, یہ جو سائن ہے کہ ڈالر پہلے بہت اوپر جا رہا تھا, تھوڑا کنٹرول ہو گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں بھی اب تھوڑی تھوڑی اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, تو یہ پازیٹیو سائنز نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے جو ڈے ٹو ڈے چینجز ہیں اس کو ہم پازیٹیو نہیں لے سکتے. یہ آگے دیکھنا ہے کہ یہ کتنا اسٹیبل رہتا ہے, کتنا کم رہتا ہے. لیکن میں یہ بتا دوں ڈاکٹر زبیر کے جو پرسکرپشنز ہیں وہ سارے نیو لبرل فریم ورک میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیو لبرل فریم ورک سے نکلنا پڑے گا. یہ ہر چیز مارکیٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے آپ. کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز کی ضرورت ہے, امپورٹ کنٹرولز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر چیز کی امپورٹ کنٹرول کریں, اور اسمگلنگ روکنے کے بھی حکومت کے پاس طریقے ہوتے ہیں, وہ کریں. یہ کہنا کہ جی اسمگلنگ ہوگی تو امپورٹ کنٹرول نہ کرے, پھر تو گورنمنٹ چھوڑ دے, گھر چلی جائیں, دیر شوڈ بی نو گورنمنٹ دین. تو یہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ڈاکٹر مصدق کی بات جو پیٹرول کی ڈفرینشیل ہے وہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے امپلیمنٹ کریں گے. لیکن بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے, چونکہ بجلی کی جو اگر کم بجلی ہے تو اس کو کم ریٹ پہ چارج کریں, جو زیادہ کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں. اچھا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو کابینہ تھی اس کے بہت سے وزراء ایک دعویٰ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سال فیبروری میں جب رشیا گئے تھے تو ان کی رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے بات چیت ہوئی تھی, اور رشیا جو ہے وہ پاکستان کو سستے نرخوں پہ تیل فراہم کرنے پہ تیار ہو گیا تھا. اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے, اس نے وہ جو ہمارا پیکج تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, جس کی وجہ سے اب یہ تیل مہنگا کر رہے ہیں. تو مصدق ملک صاحب, کوئی آپ نے کوشش کی کہ رشیا سے سستا تیل لے لیتے تو کوئی ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا؟ میں نے تو ویسے ڈاکٹر صاحب کا جو جہالت کا فتویٰ ہم پہ لگا, اس کے بعد زبا بندی کا حکم جانا کہ زبا بندی ہونی چاہیے, ورنہ آپ سارے جواب. لیکن آپ کیونکہ روحانی پیشوا ہیں تو میں پھر گستاخی آپ کی اجازت سے اور آپ کی فرمائش پہ میں بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے, اگر اس کو صحیح جان لیں, ویسے تو عمران خان صاحب کی سچائی جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے, یعنی فخر الدین جی ابراہیم سے لے کے جسٹس وجیہ الدین سے لے کے اور بے شمار لوگوں کے اوپر پہلے بہترین ہیں, پھر گالی گلوچ, پھر 35 پنکچر, پھر بریگیڈیئر کی ٹیپ پر نہ جانے کیا کیا, اور ابھی وہ جو انہوں نے خط نکالا کہ یہ خط. تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وہ معاہدہ کر کے آئے تھے اس کی دستاویز کہاں ہیں؟ انہوں نے وہ دستاویز جو کوڈڈ تھی, جو کہ وہاں کے ایمبیسڈر نے بھیجی سائفر کے ذریعے, وہ تو نکال کے لوگوں کو دکھا دی. یہ جو 30% کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بات کر کے آئے ہیں, اس بات چیت کے منٹس, اس بات چیت کا جو ایک کانٹریکچول کوئی شکل ہے وہ ہمیں دکھائیں. ایک خط لکھا گیا جو کچھ دن پہلے جب یہ وزارت ختم ہو رہی تھی حماد اظہر صاحب کی, جو ہمارے دوست ہیں,
انہوں نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں اور اس تجارت بڑھانے کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انرجی کی تجارت بھی بڑھے. اور پھر انہوں نے اس میں فرمائش کی بغیر کسی ریفرنس کے کہ اگر آپ ہمیں تیل فراہم، ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سستا تیل بھیج دیں، یا کیا تھا کہ کوئی ایک لفظ تھا، سستا نہیں تھا مگر انگریزی کا لفظ تھا جو اس سے ملتا جلتا تھا، کہ اس طرح کے وہ جو ہوتے ہیں ڈفرینشیل ٹرمز کے اوپر ہمیں آپ تیل دے سکیں یا کوئی ایسی چیز تو مہربانی ہوگی. یہ خط انہوں نے بھیج دیا. اس کے بعد سے ہم کئی مرتبہ پوچھ چکے ہیں، آج تک روس کی طرف سے جی وزارت خارجہ سے، اور وزارت خارجہ کے ذریعے یہ خط ڈیلیور کروایا گیا تھا. اس خط کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا. پھر ہم نے یہ پوچھا کہ اچھا بھائی کوئی فیصلہ جو وہاں پر کر کے آئے تھے، آخر بین الاقوامی سطح پہ آپ جاتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کہ ایسے خالہ جی کا گھر تھوڑی ہے کہ آپ کے ساتھ شام کو کیفے میں بیٹھے بولا یار دے دیں، آپ نے کہا اچھا یار دے دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یعنی دو صدور ایک وزیر اعظم اور صدر بیٹھے ہیں تو کوئی لائیں اس کا کاغذ ذرا پیش کریں، ذرا بتائیں ہمیں وہ کانٹریکٹ کدھر ہے انرجی کا. آپ خود وہاں پہ ان دوروں پہ جاتے ہیں، دونوں طرف افسران ٹوپیاں ووپیاں جبے پہن کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ کاغذ سائن. نہیں میں کافی عرصے سے کسی صدر یا کسی وزیر اعظم کے ساتھ دورے پہ نہیں گیا. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نہیں، لیکن اس معاملے پہ مجھے کچھ پتہ ہے اور میں نے اس میں ایک تو آپ نے اس خط کا پریمپٹ صحیح کیا ہے، میں نے ورنہ آپ مجھے لے دے گئے میری کچھ انہوں نے جہالت کا الزام آپ نے لیکن اس کے علاوہ میں نے جو ماسکو میں رشین فارن منسٹری ہے ان سے کچھ دن پہلے میں نے باقاعدہ یہ چیک کیا. ہمارے بھی کچھ وہاں پہ پرانے دوست ہیں اور وہاں پہ کچھ پاکستانی بزنس مین ہیں جو پاکستان میں بھی بزنس کرتے ہیں، وہاں بھی میں نے ان سے بھی پوچھا ہے. اس میں کچھ پارٹیز ہیں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں بھائی حاضر. دیکھیے ہمارے پاس بڑا سیدھا ایک سیکنڈ دیجیے آپ، میں رک جاتا ہوں. نہیں میں یہی ان کو بتانے لگا تھا پارٹیز بتا دیں کچھ بات چیت ہوئی ہے اس میں میرا کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے. فالو اپ کر لوں. نہیں میں آپ فالو اپ نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ بات چیت ہوئی ہے. یہ بات چیت پریزیڈنٹ پوٹن اور عمران خان کے درمیان ہوئی تھی. ذرا مجھے اجازت دیجیے. ہمارے پاس تیل امپورٹ کرنے کا ایک کمپیٹیٹو طریقہ ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ایک ٹینڈر آتا ہے. جو لوسٹ بیڈر ہوتا ہے، جو 30% سستی گیس پٹرول لا سکتا ہے، اس کو کوئی دنیا میں نہیں ہرا سکتا. اچھا. ٹینڈر پی ایس او کھولتی ہے جو 50-55% پاکستان کا پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کرتی ہے. ہر 15 دن کے بعد ٹینڈر ہوتا ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا تیل جو ہے وہ امریکہ سے آ رہا ہے، روس سے آ رہا ہے، کسی اور ملک سے آ رہا ہے. نہیں، ایران کے اوپر تو سینکشنز ہیں نا بھائی. اس کے پاس 5 مختلف طریقے ہیں جس سے پاکستان پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. اس پہ تو سینکشنز کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا. روس کے اوپر بھی ابھی کلیئر نہیں ہوئی بین الاقوامی سینکشنز لگ رہی ہیں کہ ان کے بینکنگ سسٹم کے اوپر سینکشنز لگی ہیں، مگر ابھی ہمارے اوپر کلیئر نہیں ہے کہ ان سینکشنز کی نوعیت کیا ہے. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اہم ہے. آپ اپنی بات پوری کریں، حامد بتائیں ہمیں کیا. آپ آگے چلیں. نہیں ابھی آپ سنائیں آپ کی بات کو. نہیں میں نے بالکل نہیں کاٹا اور میرا کوئی سر مجھے بھی میں مہمان ہوں سر، مجھے عزت دیجیے. آپ نے پہلے جاہل کہہ دیا بات زبان بندی کا. میں نے کہا کہ زبان بندی کا حکم جانا، انہوں نے فرمائش کی تو میں بولا. آپ بولنے تو دیں. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی 30% تیل سستا لا کے وہ ٹینڈرز جیت سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں لا رہا؟ وہ جو پارٹیز ہیں آپ کی، آپ ہماری طرف سے انہیں کہیے کہ میری پارٹیز نہیں ہے بھائی. نہیں وہ جو پارٹیز جنہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہے ان سے کہیے. پاکستانی بزنس مین جی ان کو کہیے کہ 15 دن کے بعد جو پی ایس او کا ٹینڈر ہے وہ 30% سستا اس میں بڈ ڈال دیں. اچھا. اور اس کو بڈ نہیں روک سکتی. دوسری بات آخری بات کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے وہاں ہی سے ہی منگوا دیجئے. ہمیں تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی کاغذ نہیں آیا، تو وہیں سے منگوا دیں کاغذ. کہ جی ڈاکٹر صاحب آگے چلیں. آپ بتائیں یہ پاسبل ہے رشیا سے؟ جناب دیکھیے بات سنیں، میں تو مجھے جو پی ٹی آئی کی جو کلیم ہے یا عمران خان صاحب کی جو کلیم ہے اس کے بارے میں تفصیل کا نہیں پتہ، لیکن موٹی بات تو دنیا کو سب کو ظاہر ہے کہ رشیا جو ہے اس کے اوپر سینکشنز ہیں اور وہ انٹرنیشنل پرائز سے نیچے بیچنے کا خواہش مند ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، اور ان سے اگر خریدنا بھی ہو تو وہ شاید اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو. یہ لوگ ان کو آئے ہوئے مہینہ ہو گیا ہے، ان کو چاہیے تھا سب سے پہلے ان سے پوچھ لیتے کہ یار یہ آپ ہمیں کچھ سستا تیل دینے لگے تھے، وہ آفر ابھی بھی ٹیبل میں ہے. اور جواب نہیں آیا.
پوچھا ہے اور جواب نہیں آیا ہے. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود کہہ رہے ہیں ماہر معیشت کہ ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ لگ سکتی ہیں, آپ نے نہیں لگیں گے, نہیں, میں نے کہا ان کے اوپر, رشیا کے اوپر سینکشن ہے, اس لیے وہ اپنی تیل کو سستا بیچنے کے خواہش مند ہیں اور کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا انڈیا میں کیا ہوا ہے, انڈیا میں انہوں نے سستا دیا, انڈیا میں آئل پرائسز کم ہوئی ہیں. فیکچولی انکریکٹ, فیکچولی انکریکٹ. انڈیا میں آئل سستا ہوا ہے, انڈیا میں پیٹرول سستا نہیں ہوا. اجازت دیں اب پہلے یہ بات کر لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے. ہم نے جو اخبار میں پڑھا ہم تو آپ کو وہ بتا. اچھا میں ذرا ایک, اگر آپ مجھے اجازت دیں ڈاکٹر کیسر منگالی صاحب, آپ ذرا اس میں کچھ بتائیں گے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ رشیا سے سستا تیل لے سکتا ہے اور وہاں پہ انڈیا میں پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی ہے, تو کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر مصدق جو کہہ رہے ہیں کہ ایوری 15 days ٹینڈر اوپن ہوتا ہے, تو اگر رشینز ہمیں بیچنے کو خواہش مند ہے تو وہ ٹینڈر میں بڈ کرے, تو میرا خیال ہے ہم خرید لیں گے ان سے. پاکستان کی طرف سے تو پابندی میرا خیال نہیں ہے. اچھا, تو یہ ڈاکٹر مصدق نے جو بات کی ہے مجھے مناسب لگ رہی ہے کہ وہ جس کو بھی بیچنا ہے تیل بڈ کریں, اگر سستا ہوگا تو ہم خرید لیں گے. اچھا, تو اس میں پاکستان کے لیے کوئی ڈپلومیٹک پرابلم تو نہیں ہوگی؟ وہ میرا خیال ہے ہماری فارن منسٹری کو اور گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ سینکشنز کیسے مینیج کرتے ہیں. اچھا, جو ایک اخبار کی بات, ایک اخبار کی یہ بھی خبر ہے کہ جو رشین آئل ہے وہ شاید ہماری ریفائنری میں نہیں پروسیس ہو سکتا, لیکن یہ صرف ایک پروف نہیں ہے, یہ ایک اخبار کی ویسے ہی خبر ہے, پتہ نہیں صحیح ہے. مصدق صاحب جو ایکسپرٹ ہے اس سبجیکٹ کے, تو یہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ گیس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہے کہ جو گیس ہوتی ہے ہر قسم کی گیس ہماری پائپ لائن میں نہیں چل سکتی ہے, وہ اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے. اگر پیٹرول کا بھی یہی ہے تو پھر شاید مسئلہ ہوگا, لیکن شارٹ ٹرم میں تو شاید نہ ہو سکے, لیکن میڈیم ٹرم میں اس کا حل ضرور نکل جائے گا. جی یہ بڑی سمپل سی بات ہے. ملک صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی مصدق ملک صاحب, یہ کوئی مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی فارن منسٹری کے ذریعے رشین فارن منسٹری سے بات کر کے؟ جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم 2 مرتبہ فالو اپ کر چکے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اب اس کے بعد کیا, اب ہم خط لکھ دیں گے. ہم بار بار اپنی منسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خط بھیجا تھا اس کا فارن منسٹری کو, اس کا جواب بتائیے. کوئی جواب آئے آگے سے تو کچھ بتائیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 30% سستا تیل لا کے بڈ کر دیں تو کیوں نہیں کر رہے؟ وہ پرائیویٹ پارٹیز جو بھی ہیں وہ کیوں آپ کو کہہ رہی ہیں, مجھے کہہ رہی ہیں, ان کو کہہ رہی ہیں, بڈ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں کہا, نہیں میرا سر, نہیں میرا مطلب, میں جب بھی کہتا ہوں یہ بات کسی شخص کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوتا. یہاں وہاں جو بات کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے کوئی جاننے والے, چینی والے ان کے جاننے والے, آٹے والے, کوئی تیل والا بھی ہوگا, اس کو بولیں بڈ کر دے 30% سستی. وہ جو ہے آپ پہنچ گئے اس میں سے 10% جو ہے نا وہ آپ کا بھی جاننے والا. جی تو ہم کا بڈ کر دیں, بڈ کر دینا بھائی. اگر ہمارے جاننے والے, ہم تو کسی سے بائی لیٹرل اگریمنٹ نہیں کر رہے نا, نہ جاننے والوں سے نہ جاننے والوں سے. جو ہمارا جاننے والا ہے, جو عمران خان صاحب کا جاننے والا ہے, وہ بڈ کر دے 30% کے اوپر. اگر وہ اس ہفتے بڈ نہیں کرتا تو پھر اس کا جواب بھی آ کے کسی کو دینا چاہیے کہ بڈ کیوں نہیں ہو رہی اور یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے. اگر گفتگو چلتی رہے مگر بڈ نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے. نہیں ہے وہ بزنس مین اور اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہو جی, اگر ہم سے بھی ہو تو ہم کیا, اگر وہ آپ کو سن رہے ہیں جی تو وہ بڈ کریں اور میں بھی کنوے کروں گا جی, ان کو کہیں بڈ کریں. آپ کہہ رہے ہیں یہ کلپ بھی ان کو دے دوں گا. جی بالکل, ان کو کہیے کہ اگلے 15 دن کے بعد 30% کم پہ بڈ کریں. اچھا اب آگے اب چلیں نا, اب آگے بتائیں. اور دوسری میں انڈیا والی مت بھی ذرا کھول دوں. انڈیا والی, انڈیا کا ڈالر ڈینومینیٹڈ تیل, ابھی میں نے ڈیٹا منگوایا جب بریک ہوئی, پہنچا نہیں, آج بھی پاکستان کے تیل سے مہنگا ہے. دوبارہ بتا دوں, ہاں آج بھی ڈالر ڈینومینیٹڈ ہندوستانی تیل جو ہے وہ پاکستانی تیل سے مہنگا ہے. اچھا, ہندوستان نے جو قیمت کم کی ہے وہ اپنے ٹیکسز کے اندر قیمت کم کر, جو کم آج جو اخبار میں آیا ہے, انہوں نے اپنے ٹیکسز کم کیے. ہمارے ٹیکسز تو آلریڈی 0 پہ ہیں, ہم 0 سے کم کیا کریں؟ تو یہ میں دوبارہ کہہ دوں, انہوں نے ٹیکسز کم کیے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے کم؟ 0 سے نیچے کیا کریں؟ سبسڈی دے دیں. وہی تو آپ نے ختم کرنے کی پچھلی فرمائش کی تھی, ہم نے. یہ پاسبل ہے؟ یا دیکھیں یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ ٹیکسز کم کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ
خبر 2 خبریں اکٹھے نکلی ہیں کہ دے آر بائنگ چیپر آئل فرام رشیا, ٹھیک ہے نا, اور شاید اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے ٹیکسز کم جو بھی کیا ہے انہوں نے, وہ ان کا کام ہے, وہ ان کے انڈیا کا وہ مسئلہ ہے. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو یہ لوگ فرما رہے ہیں اس کی کوئی یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیلنگ جو ہوتی ہے یہ بڈوں میں نہیں ہوتی. یہ آپ کو کوئی اسٹیٹ نہیں بڈ کرتا وہاں پر کہ آپ نے, یہ بھی سب جاتے ہیں قطر کے ساتھ کتنی انہوں نے ڈیلیں کی ہیں. دیکھیں یہ اتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں حماد اظہر کے لیٹر کا حوالہ دوں گا, انہوں نے پریمپٹ کر کے مجھے بتایا, تو انہوں نے بھی آ کے ان کو یہی بتانا ہے. جی ہاں, اپنا لیٹر میں لے آؤں گا ساتھ, اگر اجازت ہوگی, کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہوگا تو میں لیٹر لے آؤں گا اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اس کی زبان آپ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے ہم ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ڈفرینشلی وہ ذرا پیٹرول کا بھی بتا دیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب اگر وہاں سے کوئی صاحب کاروباری, آپ سر اپنی بات مکمل میں نے کہا اپنے ہمارے فارن منسٹر صاحب آج کل ایسی بھی گلوب ٹراٹنگ پر لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا ماسکو کا بھی ایک چکر لگائیں, پتہ لگائیں نا. اچھا ڈاکٹر کیسب مغالی صاحب, یہ جو معاملہ ہے اس پہ آپ مسکرا رہے تھے مسلسل, کوئی مسکراہٹ کی کوئی وجوہات آپ بیان کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی, جو گفتگو ہو رہی ہے اسی پہ میں مسکرا رہا تھا, لیکن میں یہ میر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ تیل کو لے کے بیٹھے رہیں گے. تیل کی قیمت اوپر ہو نیچے ہو, ٹیکس ہو نہ ہو, لیکن جو ہماری معیشت کا بحران ہے وہ تیل سے زیادہ بڑا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک ہم ری اسٹرکچر نہیں کریں گے اپنے بجٹ کو, اور جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں خاطر خواہ کمی کریں گے. پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اور ڈاکٹر زبیر نے ایک فگر بھی دیا تھا 15% کا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگلے بجٹ میں یہ ہوگا. نان سیلری ایکسپینڈیچر جو ہے منسٹریز کا, کرنٹ ایکسپینڈیچر, اس میں 10 سے 15% کمی کریں تو وہ انفلیشن پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اس کا. اور امپورٹس پہ تو کرب کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو ہم آئل از اباؤٹ 1/4 آف آر امپورٹس, ٹھیک ہے, اور جہاں جہاں ہم تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ بجلی پیدا کرنے پہ, ہم ٹرانسپورٹ میں بھی بہت آئل استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ شارٹ ٹرم میں حل نہیں ہے اس کا. اس کا تھوڑا میڈیم لانگ ٹرم حل ہے. وہ یہ ہے کہ ہم گڈس ٹرانسپورٹ روڈ سے ریل کو شفٹ کریں تو 15 سے 17% آئل امپورٹس اس ٹرانسپورٹ کے لیے کمی آ سکتی ہے. جی, تو ہمیں یہ میجرز لینے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم تا حیات قرضے مانگتے رہیں گے اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو کور کرنے کے لیے. یہ میرا خیال ہے یہ بس سب سے بیسٹ سولوشن آپ نے بھی بتایا, اور ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی یہی بتایا, اور میرا خیال ہے مصدق صاحب اس سے اختلاف نہیں کرتے, وہ اس سے اتفاق ہی کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ زبیر, شکریہ ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ کیا ہے, کچھ اور بھی چیزیں شاید مہنگی کرنے والی ہے, لیکن اگر اپنے بھی اخراجات کم کر دے تو شاید اس سے بھی ہمارا سب کا بھلا ہو جائے گا. کچھ مزید جو اکنامک ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ہم ایک اور ڈسکشن کریں گے, لیکن کچھ دنوں کے بعد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.